أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. तो ये बाब हो गया था, है ना। बाब मा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व असहाबुहु याकुलून। ये और जी, वारिक शुरू करना है शेख ये वाली। हाँ, कुछ सवाल है इसमें। जी उख्ती आपको सवाल था, बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। शेख फलम फलम यकुन फीहिन्ना तमरतुन आजबा के माना बोलिए ना शेख। हाँ, देखिए, फलम यकुन, नहीं था, फीहिन्ना, उन खजूरों में से, तमरतुन, कोई भी खजूर, अजब इलैया मिन्हा, जो ज्यादा मेरे नजदीक पसंदीदा हो इससे, यानी हशफा से। मतलब इसका ये हुआ कि इस तमाम खजूरों में सबसे पसंदीदा खजूर मुझे यही थी। वजह क्या है, इल्लत क्या है, शद्दत फी मजागी, इसका चबाना मुश्किल हो रहा था, मेरे चबाने में शिद्दत थी, मुश्किल या दुश्वारी हो रही थी। और चबाने से, जैसे जो सूखी हुई खजूर हो, हशफा हो, तो वो जल्दी पेट में नहीं जाती है, देर तक मुंह में उसे चबाया जा सकता है, उसे नरम किया जा सकता है। तो जैसे डली वगैरह जो लोग पान खाते हैं, तो सारी चीजें पहले नरम होके मैदे में चली जाती हैं, वही जो सख्त रहती है वो बची रहती है। तो अब चूंकि इतना खाना नहीं होता था कि आसूदा हो सके, आदमी पेट भर सके, तो कम से कम सूखी उखी खजूर रहती थी, देर तक मुंह में रखे रहते थे, उसे चूसते रहते थे। लिहाजा वही खराब वाली ही मुझे अच्छी लग रही थी। लम यकुन फीहिन्ना, उन खजूरों में नहीं थी कोई भी खजूर, अअजब इलैया मिन्हा, जो अअजब इलैया यानी अहब्ब इलैया मिन्हा, जो मेरे नजदीक इससे भी अच्छी हो। कोई खजूर, कोई दाना उसमें नहीं था खजूर का जो मेरे नजदीक इससे ज्यादा अजीज हो, इससे ज्यादा पसंदीदा हो, अच्छा हो। क्यों, शद्दत फी मजागी, वो मेरे चबाने में सख्त थी, यानी उसका चबाना मेरे लिए दुश्वार था, मुश्किल था। जी एक शेख। लफ्ज है वरकुल हुबला, तो ये जो बड़े कांटेदार झाड़ होते हैं वो हुबला कहलाते हैं, उनका पत्ता खा लेते थे। तो अज़्ज़िरूनी अलल इस्लाम, इसका क्या मतलब समझे। तो अज़्ज़िरूनी अलल इस्लाम, ताज़ीर किसको कहते हैं, ताज़ीर जो डांटना, जो सजा देना। ताज़ीर सजा के मुतालिक हाँ, आपने निशान ताज़ीर, दिया। जी, जी इसको सजा के तौर पर देते हैं, कहते हैं ये कि डांटने और तंबीह के तौर पर जो सजा दी जाए उसे ताज़ीरी सजा कहते हैं। एक होती है सजा तकरीबी, यानी दुश्मन के साथ वो रवैया अख्तियार किया जाता है कि हाथ पैर टूट जाए और वो माजूर हो जाए, तो वो तखरीबी सजा है। और एक सजा है ताजीरी, तंबीहन, तंबीह करने के लिए, उसे सुधारने के लिए। तो ताजीर यानी तंबीह करना। तो अज़्ज़िरूनी, मुझे वो लोग तंबीह करते हैं, मुझे सजा दे रहे हैं। तो आगे मलामत वाली, करने लगे हैं, कह सकते हैं शख्स को। हाँ, मलामत भी कह सकते हैं। हम्म। वो मलामत करने लगे मुझे बनो असद के लोग। ठीक है तो शेख। आगे आगे पढ़िए, अब उसी बाब की कुछ और हदीसें हैं। जी। ये सब हदीसें आज पढ़ लेते हैं। जी, पढ़िए यार आप। आज थोड़ा हद्दसना। सा कम है, हाँ, इसलिए कि जरा मैं सफर पे था, अभी प्रोग्राम था शोलापुर में, आज ही इंशाल्लाह। आया हूँ। हाँ जी, अच्छा, चलिए। जी। हाँ, हद्दसना खुतैबतु ब्नु सईद हद्दसना याकूब अन अबी हाजिम क़ाल सअलतु सहल ब्न सअद फ़क़ुल्तु हल अकल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक़िया
فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال فقلت هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منقلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه. قال قلت كيف كنتم تأكلون الشعير غير منقول؟ قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي سريناه فأكلناه. جی، تو امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں حدثنا قتیبۃ بن سعید، ہم سے قتیبہ ابن سعید نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم سے یعقوب نے بیان کیا، عن ابی حازم، وہ ابو حازم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ سألت سہل بن سعد، سہل ابن سعد الساعدی 95 ہجری میں مدینے میں وفات ہوئی ہے، حزن ان کا نام تھا، آپ نے سہل نام رکھ دیا بدل کے۔ میں نے سہل بن سعد الساعدی سے پوچھا جو کہ صحابی ہیں، فقلت، میں نے ان سے کہا کہ حل اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقیہ، حل اکل کیا کھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے النقی، النقی کہتے ہیں میدے کو، جو باریک آٹے کی روٹی بنے، چپاتی میدے ٹائپ والی، اسے نقی کہتے ہیں، جو صاف ستھرا آٹا ہو۔ اور میدا یہ چھانا ہوا ہوتا ہے، اس میں اس کا جو جاڑا حصہ ہوتا ہے جو کا یا گیہوں کا، وہ نہیں ہوتا ہے، جس کو مختلف علاقوں میں مختلف نام سے جانتے ہیں، اس کو چوکر کہتے ہیں، میدے کا چوکر۔ تو چھلنی سے چھان کے باریک والا حصہ الگ کیا جاتا ہے اور جاڑا والا حصہ الگ کر کے اسے جانوروں کو کھلا دیتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں، اور باقی جو باریک اور میدے والا حصہ ہوتا ہے وہ نقی ہے، جو چھان کے صاف کر دیا جائے وہ ان نقی ہے۔ تو کیا آپ کے کھانوں میں نقی کا استعمال ہوتا تھا؟ آپ نے میدا کبھی کھایا؟ النقیہ، کیا آپ نے میدا کھایا؟ فقال سہل، تو سہل ابن سعد صحابی نے کہا ما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما رأى نہیں دیکھا، النقیہ میدا، آپ نے میدا دیکھا ہی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ناز و ادا سے روٹی بنائی ہی نہیں جاتی تھی، اس لیے کہ غربت تھی، فقیری تھی۔ ما رأى رسول اللہ، رسول نے نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم النقیہ میدا، کب سے نہیں دیکھا، کب تک نہیں دیکھا؟ من حین ابتعثہ اللہ حتی قبضہ اللہ، اس وقت سے نہیں دیکھا جب سے اللہ تعالی نے انہیں مبعوث کیا، انہیں رسول بنایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے قبضے میں لے لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی۔ تو من حین ابتعثہ اللہ حتی قبضہ اللہ، جب سے اللہ نے، حین یعنی یہ ظرف ہے اور زمان کے لیے ہے، ظرف زمان حین، تو جب سے اللہ نے انہیں رسول بنایا تب سے، حتی قبضہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں وفات دے دی، یعنی رسول بنائے جانے کے بعد سے کبھی آپ نے دیکھا ہی نہیں میدا، کبھی آپ کے گھر میں یہ آیا ہی نہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا، اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ قال، تو وہ کہتے ہیں کہ فقلت، تو میں نے ان سے کہا کہ هل كانت لكم في عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناخل، کیا کانت لکم تمہارے پاس مناخل تھے،
تمہارے گھروں میں مناخل کہتے ہیں چھلنی، منخل چھلنی کو کہتے ہیں، اسی کی جمع مناخل ہے۔ تو حل کانت لکم مناخل یہ ہے، کیا آپ لوگوں کے پاس مناخل تھے، چھلنیاں تھیں جس میں آٹا چھانتے ہیں، وہ چیز تھی آپ لوگوں کے پاس فی عہد رسول اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ تو حل کانت لکم فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناخل، کیا آپ لوگوں کے پاس چھلنیاں تھیں رسول کے عہد میں، رسول کے زمانے میں؟ قالا، تب صحابی نے کہا، ما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منخلن یا منخلن، دونوں قرأت ہے، ما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منخلا، اللہ کے رسول نے منخل یعنی چھلنی دیکھی ہی نہیں تھی، من حین ابتعثہ اللہ حتی قبضہ، جب سے اللہ نے آپ کو مبعوث کیا یہاں تک کی وفات ہو گئی۔ قالا قلت، تو وہ کہتے ہیں راوی کہ میں نے پھر پوچھا، کہا کیف کنتم تأکلون الشعیر غیر منخول، تو آپ لوگ کھاتے کیسے تھے؟ کیف کنتم تأکلون، آپ لوگ کھاتے کیسے تھے؟ الشعیر جو کو، غیر منخول جو چھانا ہوا نہ ہو، بغیر چھانا ہوا جو، بغیر جاڑے حصے کو نکالے ہوئے آپ لوگوں کا کیا طریقہ تھا، آپ کیسے کھاتے تھے؟ قالا، تب انہوں نے کہا، کننا نطحنہ وننفخہ، ہم لوگ جو کو پیس لیتے تھے چکی وغیرہ میں، وننفخہ، اور منہ سے ایسے پھونک دیتے تھے، فیطیر ما طار، تو جو اڑنا ہوتا تھا اڑ جاتا تھا، فیطیر، تارا یطیرو یعنی اڑنا، طیور پرندے کو کہتے ہیں اسی سے طائر، اور طائرہ کہتے ہیں جہاز کو۔ تو فیطیر ما طارا، جو اڑنا ہوتا تھا اڑ جاتا تھا، اسے پیستے تھے، منہ سے پھونکتے تھے، جو اڑنا ہوتا تھا اڑ جاتا تھا، وما بقیا سرینا، اور جو بچتا تھا اس کو ہم لوگ گودھ لیتے تھے، جیسے آٹا گودتے ہیں، فَأَكَلْنَا، پھر اسے کھاتے تھے۔ تو جیسے برتن وغیرہ میں رکھتے تھے اور اس کے بعد پھونک دیتے تھے، جو اڑنا ہوتا تھا اڑ جاتا تھا، اور جو بچتا تھا اسی کو کہتے ہیں وما بقیا سرینا، جو باقی بچتا تھا اس کو ہم گودتے تھے، فَأَكَلْنَا، اور پھر اسے کھا لیتے تھے۔ تو یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا چیز کھائی جاتی تھی اور کتنی تنگی اور غربت میں زندگی گزاری جاتی تھی، اس کا بیان یہاں ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آگے والی حدیث، یہاں کوئی سوال تو نہیں ہے نا؟ مشکل لفظ کوئی یہاں نہیں ہے۔ سرینا یعنی اسے گودھنا، طحنا یطحنو یعنی پیسنا، نفخ ینفخو یعنی پھونکنا، اور تارا یطیرو یعنی اڑنا، منخل چھلنی، اور اسی کی جمع ہے مناخل۔ شیخ شعیر، بولیے۔ جی شیخ، مائدہ مطلب جو وائٹ کلر کا آج پایا جاتا ہے وہ نہیں، مطلب باریک کوئی بھی پسا ہوا آٹے کو میدہ کہیں گے شیخ یہاں؟ ہاں، جو باریک ہو، ایک دم باریک ہو، وہ میدا ہے۔ اچھا، تو پھر دقیق یہی، پک، جی جی، یہی مربع۔ ہیلدی ہوتا ہے نا شیخ، مطلب باریک کرنے سے زیادہ کیونکہ تو؟ یہ اس کو اطباء یہ کہتے ہیں حکمہ کہ یہ جو ہے جتنا باریک ہوگا اتنا زیادہ گرانی پیٹ پہ لاتا ہے، یعنی یہ زود ہضم نہیں ہوتا ہے، جلدی نہیں ہضم ہوگا۔ لیکن جو تھوڑے جاڑے آٹے کا ہو
اور جو छिलके کے ساتھ ہو، جی اس لیے کہ جیسے گیہوں پہ یا جو پہ جو اوپر کا حصہ ہے وہ فائبر ہے اس میں، اور وہ شوگر کے لیے بہت مفید ہے۔ جی ہاں وہ جو ہے اگر اس کے ساتھ کوئی کھائے گا آٹا یا روٹی اس کی بنا کے کھائے اور فائبر والا حصہ نہ اڑائے تو وہ بہت مفید ہے۔ تو تو جب ہر اس میں الحمدللہ مفید ہے تو شیخ اس میں دکھ یعنی مطلب سیڈ والی بات تو نہیں ہے نا شیخ، کوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیب نہیں ہوا حتی قبضہ اللہ؟ ہاں تو یہ بات ٹھیک ہے، اصل میں ایسا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکلف نہیں تھا ہاں کہ آپ نے تکلفاً اسے اختیار کیا، بلکہ اسے یہ چیز دستیاب ہی نہیں تھی۔ آپ نے چھوڑا تھا اس لیے نہیں کہ مطلب شوق نہیں تھا، نرم چیز کھانے کا وہ ذوق نہیں تھا، ہاں، اس لیے کہ اس کی مطلب گنجائش ہی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی بہت محدود مقدار میں وہ ہوتا تھا، جو گیہوں اس کی روٹی دستیاب نہیں ہوتی تھی، تھوڑا بہت اپنا ہاتھ سے پیس کے اور تھوڑا بہت اڑا اڑا کے منہ سے پھونک کے اور بنا لیتے جی تھے۔ جی شیخ جزاک اللہ خیر۔ اچھا دوسری بات یہ کہ شاید یہ ذہن میں آپ کے یہ آ رہا ہو کہ منع نہیں ہے نہیں یہ منع منع، نہیں ہاں شیخ۔ اگر اللہ نے کسی کو وسعت دی ہے تو جو اسے پسند ہو، نرم و نازک روٹی کھانا چاہتا ہے تو نرم و نازک روٹی کھائے، پراٹھا بنوا کے کھانا چاہتا ہے تو وہ کھائے، جو اللہ نے اسے گنجائش دی ہے، جو اس کے ہاضمے پر گرانی نہ لائے یا جو نماز روزے پر کے لیے رکاوٹ نہ ہو تو وہ کھائے آدمی، مباح ہے یہ ساری چیزیں، سادگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے میں تھی۔ آگے پڑھیے حدیث۔ حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من الخبز الشعير۔ ہاں تو دیکھیے، حدثنی اسحاق بن ابراہیم اخبرنا روح بن عبادہ، مجھ سے اسحاق ابن ابراہیم نے روایت کیا ہے، بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں روح ابن عبادہ نے خبر دی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ حدثنا ہمیں ابن ابی ذئب نے بتایا ہے، وہ سعید المقبوری سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کیا ہے، انہ مر بقوم بین ایدیہم شاۃ مسلیہ، کہ انہ مر بقوم بین ایدیہم شاۃ مسلیہ، کہ وہ گزرے، ابو ہریرہ تو جی انہ مر بقوم بین ایدیہم شاۃ مسلیۃ، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گزرے بقوم ایک ایسی قوم کے پاس سے کہ بین ایدیہم شاۃ، جن کے سامنے بکری تھی، مسلیۃ بھنی ہوئی، مسلیۃ یعنی مشویۃ بھنی ہوئی بکری تھی، بین ایدیہم شاۃ مسلیہ، اس قوم کے سامنے بکری رکھی ہوئی تھی پوری بھنی ہوئی، فدعوہ، تو انہوں نے دعوت دی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، فدعوہ، انہوں نے دعوت دی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، فابا، تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یاکل، فابا ان یاکل، تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، کھانے سے منع کر دیا، کہا یہ پر تکلف کھانا یا پر تکلف دعوت مجھے منظور نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں گا، یہ ان کا اپنا زہد تھا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ ولیمے والی دعوت نہیں تھی،
اس لیے کہ اگر ولیمے والی دعوت ہوتی تو صحابی رسول انکار نہیں کر سکتے تھے، اس کا جواب دینا ضروری تھا۔ تو ایسے ہی دعوت کوئی تھی شوق میں اور پرتکلف دعوت تھی اس دور کے حساب سے، فَأَبَى أَن يَأْكُلَ، تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ قال، کہا کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم يشبع من خبز الشعیر، الف لام اس پہ نہیں رہے گا، الخبز پہ الف لام کے بغیر ہے، خبز، خبز الشعیر، من خبز الشعیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، ولم یشبع، اور آپ آسودہ نہیں ہوئے جو کی روٹی سے بھی، آپ جو کی روٹی سے آسودہ نہیں ہوئے، آپ کو جو کی روٹی بھی دستیاب نہیں تھی، دنیا سے چلے گئے میرے محبوب، تو میں کیسے یہ پرتکلف دعوت اڑاؤں گا؟ آپ سے میں نے سیکھا ہے سادگی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے کہ نہایت ہی سادگی کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، تو میری طبیعت نہیں گوارا کرتی ہے کہ میں یہ پرتکلف پارٹی کروں اور اس دعوت میں شامل ہوں۔ حالانکہ شامل ہونا ان کے لیے جائز تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ ان کا اپنا زہد تھا اور اپنا یہ اجتہاد تھا۔ ان کی طبیعت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ان سب سے بنو آدم میں سب سے بنو آدم کے سردار ہیں، سید ولد آدم ہیں، اور وہ اتنی سادگی سے کھاتے تھے اور اتنی دشواری میں تھے اور چلے گئے، اور میں کیسے کھاؤں؟ میں نہیں کھاؤں گا۔ فدعوہ فابا ان یاکل، تو انہوں نے جب بلایا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، ولم یشبع، اور کبھی آسودہ نہیں ہوئے جو کی روٹی سے بھی، جو کی روٹی بھی وافر مقدار میں دستیاب نہیں تھی۔ آگے والی حدیث پڑھیے۔ لیکن شیخ ایک حدیث میں آتا ہے نا شاہد المصلیہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کھایا تھا، اس سے پہلے والی حدیث میں آیا تھا نا۔ جی، کھایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، آپ کو ہدیے اور تحفے میں دی جاتی تھیں اور اس کا کچھ حصہ پیش کیا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ کبھی اس آسودگی کے ساتھ کھانا میسر نہیں ہوا۔ تحفے میں آ جاتا تھا، ہدیے میں اس کے کچھ حصے آ جاتے تھے اور آپ کھاتے بھی تھے۔ ہاں جی، ایسا نہیں ہے کہ منع ہے، لیکن اللہ کے رسول کو وہ فراوانی حاصل نہیں تھی جو آج ہے، یہ ان کی اپنی سوچ۔ جزاک اللہ خیر۔ اور یہ ولم یشبع من الخبز الشعیر میں بدون الف لام فرمایا نا شیخ آپ نے؟ رہے گا الخبز، اس لیے کہ یہ خبز مضاف ہے اور مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، خبز الشعیر کا مطلب جو کی روٹی، تو خبز مضاف اور الشعیر مضاف الیہ ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے، وہ غلطی سے آ گیا ہوگا جی، کو کاٹ۔ حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا معاذ حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق قلت لقتادة على ما يأكلون قال على السفر۔ جی، تو حدثنا عبداللہ ابن ابی الاسود، ہم سے عبداللہ ابن ابو الاسود نے بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے معاذ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہم سے میرے والد نے بتایا، مجھ سے میرے والد نے بتایا ہے، وہ یونس سے روایت کرتے ہیں اور وہ قتادہ سے، اور قتادہ انس ابن مالک صحابی رسول سے۔ تو قال، انس ابن مالک نے کہا کہ ما اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان ولا فی سکرجۃ ولا خبز له مرقق، ما اکل النبی، نبی نے نہیں کھایا، ما نافیہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا، علی خوان، میز اور کرسی پر، یعنی اعلیٰ کوالٹی کا دسترخوان آپ کے پاس نہیں تھا،
ولا فی سکرجا، اور نہ ہی رکابی میں کھایا۔ رکابی سکرجا ایسا برتن جس میں ہاضمے وزمے کے لیے کچھ چیزیں رکھی ہوں، چھوٹا، جیسے ہمارے یہاں بھی رکابی رہتی ہے، اس میں کھانے کے بعد کوئی ایسی چیز چبانے کے لیے دیتے ہیں جو ہاضمے کے لیے درست ہو۔ حلق تک اگر کھانا آدمی نے پہنچا لیا ہے تو جلدی ہضم ہونے کے لیے کوئی مشروب رکھ دیتے ہیں، سونف وغیرہ رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ کب ضرورت پڑتی ہے؟ جب آدمی سنت کے مطابق کھانا نہ کھائے، تبھی کسی ایسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے جس سے جلدی ہضم ہو جائے کھانا اور سانس وغیرہ کے لیے گنجائش بن جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایسا نہیں تھا، آپ بھرپور آسودہ ہو کے نہیں کھاتے تھے، اور اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کہ کوئی ہضم ہونے والی دوا یا کوئی ہضم ہونے والی چیز رکھی جائے اور اسے کھایا جائے۔ تو آپ میز پر نہیں کھاتے تھے، ولا فی سکرجا، اور نہ ہی رکابی میں کوئی چیز کھاتے، ولا خبز لہ مرقق، اور نہ ہی آپ کے لیے باریک مرقق روٹی بنتی تھی، یعنی میدے کی چپاتی روٹی آپ نے نہیں کھائی، نہ تو رکابی میں کھایا، نہ ہی میز پر کھایا، اس لیے کہ یہ دنیاوی عیش و عشرت کا سامان ہے اور اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ دنیا سے بے رغبت تھے، دنیا کے عیش سے، دنیا کی عشرت سے، اور سادگی پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان بھی سادہ ہوتا تھا، ٹیبل اور کرسیاں نہیں ہوتی تھیں، نہ تو رکابی میں ہضم کرنے والا سامان ہوتا تھا، نہ ہی چپاتی اور باریک روٹی ہوتی تھی۔ قلت لقتادہ علی ما یأکلون، تو میں نے قتادہ سے پوچھا، کہا کہ علی ما یأکلون، کس پہ کھاتے تھے وہ لوگ؟ پھر علی ما یأکلون، کس پر وہ لوگ کھاتے تھے؟ قالا، تب انہوں نے جواب دیا، علی السفری، سفرے پہ کھاتے تھے، جو عام سا دسترخوان ہوتا تھا زمین پہ بچھا کے اسی پہ کھاتے تھے، علی السفر۔ اب یہ چمڑے کا بھی ہوتا تھا اور کپڑے کا بھی ہوتا تھا، اسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے۔ جی آگے والی حدیث پڑھیے۔ حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال ما شبع على محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليلات باعا حتى قبض۔ ہاں جی، تو حدثنا جریر شیخ عن اوپر منصور، والی حدیث میں فقلت سے کیا مراد ہے؟ کون مراد؟ قلت لقتادہ ہے نا، تو اب یہ راوی کہتے ہیں میں نے قتادہ سے کہا، ہے نا۔ اب یہ روایت کس کی ہے؟ دیکھو قتادہ یہاں ہے نا، راوی جو ان یونس ان قتادہ عن انسن، تو انس ابن مالک، انس ابن مالک جو ہے یہ صحابی ہیں، اور قتادہ یہ تابعی ہیں، اور ان کے بعد کے جو راوی ہیں یونس، تو قتادہ سے جو روایت کرنے والے راوی ہیں انہی نے سوال کیا اور کہا کہ میں نے قتادہ سے یہ پوچھا کہ کھاتے کس پر تھے وہ لوگ؟ تب انہوں نے بتایا، کہا علی السفر۔ قتادہ کے پہلے والے جو راوی یونس ہیں وہ مراد ہیں۔ جی قال حدثنا قتیبہ قال جی حدثنا شیخ، جریر عن منصور، ہاں ہو گیا، کلیئر ہے نا؟ جی شیخ، جی تو قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض۔ ہم سے قتیبہ نے بیان کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جریر نے بتایا ہے
وہ روایت کرتے ہیں منصور سے، اور وہ ابراہیم سے، اور وہ الاسود سے، اور وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے۔ قالت کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا، ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد کبھی آسودہ نہیں ہوئے، ما شبع آسودہ نہیں ہوئے، آل محمد نبی اور نبی کے گھر والے، آپ کے بال بچے، آپ کی بیویاں، منذ قدم المدینہ اس وقت سے جب سے آپ مدینہ آئے، من طعام البری گیہوں کی روٹی سے یا گیہوں کے کھانے سے، ثلاث لیال یعنی گیہوں کی روٹی آپ کو دستیاب نہیں تھی، ثلاث لیال طباعا 3 رات تک، طباعا مسلسل، طباعا یعنی تسلسلاً، تتالی اور تتابع، طباعا یعنی تتابع، لگاتار مسلسل 3 رات تک آپ نے گیہوں کی روٹی کبھی نہیں کھائی جب سے مدینہ آئے، حتی قبض یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ تو لگاتار 3 دن تک یا 3 رات تک گیہوں کی روٹی دستیاب نہیں تھی۔ ہوتا تھا آپ کھاتے، کبھی گیہوں کی روٹی مل جاتی تھی، لیکن صبح میں ملی ہے تو شام میں دستیاب نہیں ہوتی، یا اگر شام میں ہوئی ہے تو دوسرے دن پھر نہیں مل پاتی تھی۔ چاہت رہتی تھی، خواہش رہتی تھی، لیکن یہ چیز دستیاب ہی نہیں تھی۔ 2 وجہ ہے، ہو سکتی ہے، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایثار کی وجہ سے، کبھی کبھی اتنا غلہ آ جاتا تھا مال غنیمت کا کہ مہینے مہینے بھر گزارا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے غریبوں پر اپنے آپ پر دوسرے غریبوں کو ترجیح دیتے تھے اور ان میں بانٹتے تھے۔ تو یہ یا تو ایک وجہ یہ ہے، اور شروع میں تنگی تھی، پریشانیاں تھیں، تو پریشانی تھی، اسی لیے وہ کہتی ہیں کہ آل محمد کبھی بھی 3 دن تک گیہوں کے روٹی سے یا گیہوں کی روٹی سے آسودہ نہیں ہوئے، تباعاً مسلسل، حتی قبض یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، تباعاً مسلسل، ہاں تسلسل کے ساتھ، تتابع کے ساتھ۔ جی شیخ ہم ہماری زندگیاں اس سے پوری الٹ ہے شیخ، پھر ہم ہمارا آخرت کیا بنے گا؟ ہاں یہی تو فکر کی ضرورت ہے۔ ہاں جی شیخ، وہ پورے مطلب جتنا بھی چیزیں بتائی جا رہی احادیث میں، ہماری زندگی پوری اس سے الٹ ہے، ہر اچھی چیز کھانے کی پسند کرتے اور ہر چیز استعمال کرتے، ہر چیز کی خواہش مند رہتے۔ شیخ آواز آ رہی؟ مجھے شاید شیخ کو کال آیا ہے، رک جاتے ہیں، سبحان اللہ، آپ کی گوز بمس آ گئے ہیں اس سوال سے۔ اللہ مستعان۔ بری کا میننگ کیا ہے؟ تعامل بری، طعام گیہوں کی کھانا، روٹی، بر ہاں گیہوں کھانا، کا، گیہوں کی برد روٹی۔ اچھا منظور جو ہے یہ بول کے جب ہے نا، منذ تو اس کے سنس، بعد کرتی ہے، جی منظور کے بعد قدیمہ کیوں آیا ہے؟ یعنی مدینے آنے کے معنوں میں ہے، وہ قدیمہ یعنی آنا۔ مدینہ میں پڑھاؤ ڈالنے سے کہ یعنی من تب سے، منذ کیا وہ نہیں پوری منظور جو ہے وہ حروف جر ہے نا؟ منذ سنس کے لیے آتا ہے، سنس اے ویری لانگ ٹائم کہتے ہیں نا ہم لوگ، تو اس کیا کے ہوتا بعد تو مطلب قدیمہ نہیں ہونا، قدیمی ہونا چاہیے۔ ہے یہ ورب، یہ فعل ہے، یہ یہ فیل منذ ہے، فیل نہیں، فعل فیل رہنے کی وجہ سے المدینہ، جی اچھا جی معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا میں یہ ادھر مشغول ہو گیا تھا۔ جی تو دیکھیے ہم لوگ کہاں پہنچے، ما شبیع آل محمد منذ قدیم المدینہ، آل محمد کبھی آسودہ نہیں ہوئے جب سے مدینہ آئے، من طعام البری گیہوں کے کھانے سے یعنی گیہوں کی روٹی سے، 3 لیال طباعا 3 راتوں تک مسلسل،
تباع یعنی لگاتار، تتابع اور توالی، حتی قبض یہاں تک کہ آپ دنیا سے چلے گئے۔ تو سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر زہد والی زندگی گزارتے تھے اور تنگی میں۔ ہمارے یہاں آسودگیاں ہیں، ہمارے یہاں ہر طرح کی فراوانیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بہت ساری کمیاں ہیں۔ جی جی تو بالکل اب عبادت کرنا آسان ہے ہمارے یہاں ابھی۔ ہم جب مسجد میں جاتے ہیں تو اے سی والی مسجد ہمیں ملتی ہے، اور مخمل بچھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹائل لگا ہوا ہوتا ہے، پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، پسینہ ٹپکتا ہی نہیں ہے بدن سے، اور گاڑی بھی ایسے ہی آرام دہ ہے، اے سی والی گاڑی ہوتی ہے، دروازے سے نکلے، تھوڑی دیر دھوپ کا سامنا ہوا، اس کے بعد پھر آرام میں۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگ عبادت نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہ فکر کی گھڑی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے آمین یا رب، اور دین پر استقامت بخشے۔ آمین۔ حدیث ایک اور پڑھیں گے؟ پڑھ لیتے ہیں، ہاں، باب التلبینہ جی پڑھیں شیخ بالکل بالکل بالکل۔ تو پڑھیے، آپ پڑھیے۔ جی تلبینہ مارکیٹ میں بکتا ہے، ڈبے میں بنا کے یہ لوگ بیچتے ہیں، ابھی آج کل تلبینہ بیچتے رہتے ہیں لوگ۔ ہاں جی، وہ تلبینہ ہے۔ باب التلبينة. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث أن قيل عن ابن شهاب أن أروى أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبقت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت قلنا منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبنة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن۔ تو باب التلبینہ، یہ تلبینہ بھی ایک کھانا ہے اور یہ ایک مقوی غذا ہے۔ ہمارے دور کا جو تلبینہ ہے، اس تلبینے میں ڈرائی فروٹس کے ٹکڑے ہوتے ہیں، شہد ڈالتے ہیں، اور جو اور گیہوں کا چھلکا رہتا ہے، آٹے بھی ملاتے ہیں، مختلف اس میں مقوی اشیاء کاٹ کاٹ کے ڈالتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تلبینہ تھا، تو چونکہ اس وقت غربت تھی، پریشانیاں تھیں، اور اتنے اسباب زندگی کے یا آرام کے مہیا نہیں تھے، تو جو بھی تھا شہد کچھ ڈال دیتے تھے، اور جو کا جو چھلکا ہوتا تھا، اس کا ٹکڑا ہوتا تھا، وہ ڈال دیتے تھے، جو کی بھوسی ڈال دیتے تھے، کھجور کا کچھ حصہ ڈال دیتے، اور پھر اسے مکس کر کے کھاتے تھے۔ یہ چیز جو ہے بدن کے لیے بہت مفید تھی۔ تو حدثنا، یہی تلبینہ ہے، حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ ابن بکیر نے بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے لیث نے بیان کیا۔ وہ روایت کرتے ہیں عقیل سے، اور وہ ابن شہاب الزہری سے، اور وہ عروہ سے، اور وہ عائشہ صدیقہ سے، نبی کی بیوی سے صلی اللہ علیہ وسلم، انہا کانت اذا مات المیت من اہلہا، تو انہا کانت کہ وہ یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا، کانت اذا مات المیت من اہلہا، جب آدمی کسی کے گھر کا کوئی آدمی مر جاتا تھا، فاجتمع لذلك النساء، تو اس میت کی وجہ سے عورتیں جمع ہو جاتی تھیں۔ آج بھی کسی کے ہاں حادثہ ہوتا ہے، کوئی میت ہوتی ہے، تو مرد اور خواتین تسلی کے لیے ان کے گھر جاتی ہیں، پہنچتی ہیں۔ تو اس دور میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی کے گھر کوئی مر جاتا تھا تو اجتمع لذلك النساء، عورتیں اس میت کی وجہ سے جمع ہو جاتی تھیں، ثم تفرقنا،
الا اہلہا و خاصتہا، پھر چلی بھی جاتی تھیں. اب کہاں بیٹھی رہیں گی، ہمیشہ تو بیٹھی نہیں رہیں گی، آتی ہیں 2-4 گھنٹہ، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، جس کے پاس جتنا وقت ہوتا ہے رہتی ہیں، دلاسا اور تسلی دیتی ہیں، اور پھر اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں. تو ایسے اس وقت بھی ہوتا تھا، عورتیں جمع ہوتی تھیں اس میت کی وجہ سے. ثم تفرقنا، پھر جدا ہو جاتی تھیں، یعنی اپنے گھروں کو چلی جاتی تھیں. الا اہلہا و خاصتہا، سوائے میت کے اہل و عیال اور اس کے خاص افراد، یعنی گھر کے جو خاص لوگ ہیں، اس کے اہل و عیال ہیں، وہ تو اپنے گھر میں رہیں گے. تو جو آئی ہوئی عورتیں ہیں جب چلی جاتی تھیں، بھیڑ کم ہو جاتی تھی، اور جن پر مصیبت ٹوٹی ہے وہ بچتے تھے، تب امرت ببرمت من تلبینہ، تو یہ حکم دیتی تھیں ببرما، ایک برتن لانے کا، تلبینے کا برتن، برما کہتے ہیں پتھر کا ایک برتن ہوتا تھا، چھوٹا برتن. تو امرت ببرما، برما لانے کا حکم دیتی تھیں، تلبینے کا ایک برتن منگاتی تھیں. فتو بخط، اور اسی میں پکایا جاتا تھا تلبینہ. ثم صنع سرید، پھر اس پہ سرید کو ڈال دیا جاتا تھا، نہیں، ثم صنع سرید، پھر سرید بنائی جاتی تھی. سرید یہ بھی ایک ڈش ہے. سرید ہے عام طور پر یہ جو ہے گوشت کا جو سالن ہوتا ہے، اسی میں روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھیگا دیے جاتے ہیں، اور جب وہ روٹی نرم ہو جاتی ہے اور لذیذ سالن اس میں مکس ہو جاتا ہے، تب وہ سرید بن جاتا ہے. اور یہ ڈش پسند کی جاتی تھی. صحابہ کرام کے دور میں یہ ڈش، یہ کھانا اچھا لگتا تھا. تو تلبینے کا برتن ہوتا تھا، اسے پکا لیا جاتا تھا، پھر سرید بنائی جاتی تھی. فصبت التلبینۃ علیہا، اور اسی پر تلبینے کو ڈال دیا جاتا تھا. ثم قالت، پھر فرماتی تھیں کہ اب آپ لوگ کھائیے اس میں سے، کلن منہا، اس میں سے کھائیے. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، التلبینۃ مجمۃ لفؤاد المریض، جمع یجمو یعنی راحت کا سامان پہنچانا، تلبینہ مجمۃ لفؤاد المریض، فؤاد یعنی دل، اور مریض یعنی مریض. فؤاد المریض یعنی مریض کا دل، مجمع یعنی مزنہ، جو راحت پہنچائے اسے مجمع کہتے ہیں. مجمۃ لقلوبنا، ہمارے دل کی راحت کا سامان ہے. انہا مجمۃ لفؤادنا، ہمارے دلوں کو راحت دیتی ہے. تو تلبینہ مجمۃ لفؤاد المریض، یہ بیمار آدمی کے دل کو راحت پہنچاتی ہے. مجمتن، راحت دینے والی ہے مریض کے دل کو. اور تذہب ببعض الحزن، اور غم کو ہلکا کر دیتی ہے. تلبینہ دل کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، دل کو تر و تازہ کر دیتی ہے، اور کچھ غم کو ہلکا کر دیتی ہے. تو ایسی ڈش ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بیمار ہو، غم زدہ ہو، تو اس کا غم زائل ہو جائے، اور اس کے بدن میں جو کمزوری ہے وہ طاقت سے طاقت میں تبدیل ہو جائے. ظاہر ہے جس کے گھر میں کوئی حادثہ ہوتا ہے وہ نڈھال ہو جاتا ہے، اس کا بدن کمزور ہو جاتا ہے، اور بہتے ہوئے آنسوؤں کی وجہ سے اس کا دل سوکھ جاتا ہے. تو ایسی چیز دینی چاہیے جس سے اس کا دل مضبوط ہو جائے، جس سے اس کے اندر توانائی اور طاقت آ جائے، اور اس کا چہرہ ہرا ہو جائے، اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، اور اس کا غم دور ہو جائے. تو یہ تلبینہ یا خصوصی ڈش بنواتی تھیں، اور
میت کے گھر والوں کو پھر کہتی تھی کھاؤ اس کو، اور اس پر دلیل بھی دیتی تھیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ التلبینۃ مجمۃ لفؤاد المریض، کہ تلبینہ یہ مریض کے دل کو راحت پہنچاتا ہے اور غموں کو دور کر دیتا ہے۔ تذہب ببعض الحزن، حزن یعنی غم، اس کی جمع ہے احزان۔ تذہب ببعض الحزن، غموں کو دور کر دیتی ہے۔ اس شیخ میں ایک اور کوئی سوال ہے، سوال؟ تلبینہ سے مراد یہاں پہ ستو یا بارلی ہے یا پھر کچھ اور؟ ہاں کیا ہے تلبینہ سے مراد؟ ستو اور جو بارلی ہوتا ہے انگلش میں جسے بارلی کہتے ہیں ستو کو۔ تو دیکھیے ابھی تو تلبینے میں بہت ساری چیزیں رہتی ہیں، اور لیکن اس وقت کا جو تلبینہ ہے محدثین ذکر کرتے ہیں کہ اس میں شہد ملاتے تھے، کھجور کا کچھ حصہ ہوتا تھا، اور یا گھی وغیرہ ڈالتے تھے، جس سے معدے میں چکناہٹ آ جاتی ہے، اور اگر معدہ سوکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ اچھی طرح سے کھل جاتا ہے۔ اور اگر کسی کے گھر پہ اور کوئی ایسی اچھی ڈش ہوتی تھی یا اچھی چیزیں، تو اس میں کاٹ کے اس کا ٹکڑا ڈال دیتے تھے، وہ تلبینہ ہو جاتا تھا۔ جو کا چھلکا، بھوسی گیہوں اور جو کا، وہ ڈالتے، شہد ڈالتے اور کھجور ملاتے تھے، اور اسی سے تلبینہ بن جاتا تھا۔ اور سرید میں دیکھیے، سرید کیا ہے؟ سرید یہ گوشت کا سالن ہوتا تھا، اور اسی میں جو کی روٹی یا گیہوں کی روٹی کے باریک ٹکڑے ڈال کے تھوڑی دیر رکھ دیتے تھے، اور جب وہ نرم ہو جاتا تھا تب اسے کھاتے تھے۔ تو چونکہ یہ بہت جلدی ہضم ہو جاتا تھا، پیٹ کو صاف کر دیتا تھا، اور طاقت اور قوت اور توانائی لے آتا تھا۔ شیخ تو تلبینہ میٹھا ہوتا اور سرید کھارا ہوتا، تو دونوں مکس کر کے کھاتے تھے؟ ہاں مکس کر کے کھاتے تھے، کچھ ملا لیتے تھے اس پہ۔ اب یہ چونکہ دیکھیے ایسا ہوتا تھا کہ یہ تلبینہ تھوڑا سا سخت رہتا تھا، وہ مکس نہیں ہوتا تھا، اور یہ سرید میں سالن ہوتا تھا۔ جی جی، تو اسی کے اوپر ڈال کے تھوڑا سا جیسے چٹنی کی طرح کوئی چیز ہوتی ہے، اب وہ سمجھ لو کیا ادھر کھاتے ہیں، اڈلی ڈوسا، تو اب وہ بنی رہتی ہے اڈلی، اور اسی میں اس کے لیے الگ سے چٹنی ہوتی ہے لذیذ، اس کو ملا کے اس کے اوپر ڈال کے پھر کھاتے ہیں۔ شیخ فصوبت سے کیا مراد ہے؟ معنی کیا ہے ہاں اس سے فصوبت؟ سبا یا سب یعنی اڈیلنا، جی ٹھیک ہے۔ فصبت التلبینۃ علیہا، تلبینہ اسی پر ڈالتے تھے، اڈیلتے تھے، جیسے شیخ اوپر ایک سے۔ سوال تھا، بولو۔ جو تلبینہ ہوتا تھا وہ میٹھا ہوتا تھا، اس میں کھجور ڈیٹس وغیرہ ڈلتے تھے، لیکن جو سرید ہوتا تھا وہ ہم نے پڑھا کہ وہ گوشت اور روٹی کے ساتھ بنتا تھا، تو ان کو ایک ساتھ مطلب میٹھا اور پھر گوشت کے ساتھ ہاں کھاتے کیسے؟ تھے، کھاتے تھے۔ ہاں، وہ ان کا کھانا تھا میٹھا، اور دیکھو گوشت جو ہے نا، ہمارا جو گوشت ہوتا ہے یہ انتہائی تیکھا سالن، اور اس پہ کیا نام ہے، آئل وغیرہ بہت زیادہ ڈالتے ہیں نا، اس پہ طرح طرح کے مسالے جات ہوتے ہیں، تو اتنا سخت نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی وہ لوگ سرید بناتے ہیں سعودی میں، تو گوشت کے کچھ ٹکڑے رہیں گے، اور سالن جو اس کا ہوتا ہے وہ ایسا رہتا ہے کہ اگر چاہیں تو آپ ایسے اٹھا کے پی سکتے ہیں اس کو۔ سالن اس کا اتنا تیز اور کھارا نہیں ہوتا ہے جتنا ہمارا سالن ہوتا ہے، تو ہم اسے اپنے سالن کی طرح اتنا کڑوا اور کھارا نہ سمجھیں۔ وہ ایک طرح سے جو ہے ہلکا سالن ہوتا تھا۔ ابھی بھی جو بناتی ہیں سرید وہاں عورتیں، تو ایسے ہی رہتا ہے کہ آپ کھائیں اور اس کے بعد اس کو اٹھا کے پی بھی سکتے ہیں، بلکہ پینے ہی کے لیے رہتا ہے، ایک چھوٹے سے جیسے لبن والا جو ڈبہ ہوتا ہے وہاں،
اسی میں اتنے سائز کا وائٹ ڈبہ رہتا ہے، اور اسی میں جو ہے وہ لوگ ایک ایک ڈبہ ایک ایک روزے دار کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جن کے یہاں گھروں سے بن کے آتا ہے شرید. تو وہ ڈبے میں تھوڑا بہت جیسے سوپ کی طرح، جیسے ہمارے یہاں سوپ ہوتا ہے نا، اس طرح سے سوپ کی طرح ان کا سالن رہتا ہے. تو سوپ آپ اگر چاہیں تو اس میں کچھ اس طرح جو تلبینہ ہے، تلبینے کا کچھ ٹکڑا لیں اور اس سے کھانا چاہیں تو آپ کھا سکتے ہیں. کھاتے تھے اس وقت. جی. اور کوئی سوال ہے؟ سوال ہے، جیسے ہم، کہ آج کے ٹائم پہ جب میت ہوتا ہے تو میت رکھا ہوتا ہے نا، تو بہت سارے رشتے دار جب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر ہم، کھانا بنتا ہے، اور ہم. بہت لذیذ کھانا بنتا ہے کہ میت مطلب جو دیکھنے آئے رشتے دار وہ کیسے جائیں گے، کھاتے جائیں گے. تو کیا یہ کرنا صحیح، ایک رواج کے ٹائپ کا بن چکا ہے آپ کو؟ تو کھلاتے یہ ہیں، صحیح؟ یعنی جو میت جی کے گھر پہ جو مہمان آتے ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں نا. جی جی، بہت مطلب بڑا دیگ چڑھتا ہے، سمجھو بریانی وغیرہ بنتا ہے، تو یہ کیسا صحیح ہے؟ اب دیکھیے، اگر وہ اصل تو یہ ہے کہ جس کے یہاں میت ہوئی ہے اس کو یہ زحمت نہ دی جائے، اور جو پڑوسی لوگ ہیں آزو بازو والے ہیں وہ لوگ دیگ چڑھا دیں، جو کھانا بنوانا ہو بنا کے، اور کم سے کم 3 ٹائم اس کے گھر پہنچانا چاہیے. یا اس کے گھر اگر کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں، دور دراز کے ہیں، نہیں گئے ہیں، تو ظاہر ہے اس میں دعوت تو دی نہیں جاتی ہے، میت کی مرنے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کے قریبی لوگ پہنچ جاتے ہیں. تو کھانا سنت طریقہ یہ ہے کہ جس کے ہاں میت ہوئی ہے اس پر بوجھ نہ ڈالا جائے، بلکہ اس کا بوجھ اس کے آزو بازو اڑوس پڑوس کے لوگ اٹھا لیں. ابھی مالیگاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاں میت ہوتی ہے تو اس کو کم سے کم 3 دن تک دیگ کا انتظام اس کے پڑوسی لوگ کرتے ہیں. جیسے جتنے لوگ رہتے ہیں ایک اندازہ کر کے اسی حساب سے کھانا بنواتے ہیں، اور خرچہ پڑوسی لوگ دے دیتے ہیں، یا میت کے جو دوست احباب ہیں اس کے وہ لوگ کر دیتے ہیں. تو یہ طریقہ صحیح ہے. لیکن اگر کسی کے گھر، کسی کے آس پاس میں ایسے پڑوسی نہ ہوں کہ جو اس کے گھر پہ کھانا بنوا کے بھیجوا سکیں، تو ظاہر ہے جو لوگ آئے ہیں تو ان کو کھانا کھلانا یہ ایک ذمہ داری ہے. اب ان کو بھوکا تو رکھیں گے نہیں، تو کھلا بھی سکتے ہیں اگر ایسا نہ ہو. لیکن صحیح طریقہ یہی ہے کہ میت کے گھر والوں کو 3 دن کم سے کم 3 ٹائم کھانا پہنچانا چاہیے. جی ٹھیک ہے، وقت ہو گیا اب. ابھی